اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں کو ذرا چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں کو ذرا ملنے دو بس مجھے ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل
کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا مجھے بلا لیجئے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں بس محمد ہے اور مدینہ ہے، بس محمد ہے، بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رويت سنة الاعتكاف. Alhamdulillah Azza wa Jal, many blessings and benefits of reciting Durood and Salam upon the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. One of the beautiful blessings that has been mentioned in the hadith, in which the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that whoever recites Durood upon me on a Friday 80 times, Allah Azza wa Jal will forgive 80 years of his sins. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I want to start off with a beautiful story about piety and taqwa. Why it's important to become a pious person. And what is taqwa and how we can attain taqwa. Because these gatherings, why we have these gatherings is so that we can learn and we can better ourselves how to become a better Muslim. He says that Sayyidina Ghuth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi's father, he was young at that time, he wasn't married and he was in his youth age, we can say. He was once walking down the river and he found an apple that was floating on the river. He picked up the apple and he took a bite. And then later he realized, what have I done? I've not asked who this apple belongs to, and I've not asked permission. So what he decides is that he starts walking near the river to find out where this apple came from. I want you to think to yourself and ask yourself, what if we were in his shoes? What if it was us? What would we have done? Probably taken a bite and think, I don't know who's, it doesn't matter, Allah forgive me. Allah maaf karne wala hai. So he carries on and he sees an apple tree and the branches are over the river. So he thinks to himself that
no doubt that this apple may have fallen from this apple tree into the river and it started flowing, and this apple belongs to the person who this garden belongs to. So now he goes inside the garden and he asks around looking for the owner of the garden. And the owner of a garden is an old man. And he goes to him and he says, Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Are you the owner of this garden? And the old man, he says that, yes, I am the owner of this garden. And he says that I wish to tell you something and I want you to forgive me. And he says, what have you done? So the old man, he doesn't even know why he's asking for forgiveness. He goes that I was walking near the river and I saw this apple. I've eaten the apple, I've taken a bite, but I forgot to ask permission from the owner. I've just realized that this apple must have fallen from the tree that belongs to your garden. So you are the owner of the apple. Please forgive me, I've eaten this apple. Now the old man, he's surprised as well. And he thinks to himself that this is not a normal person. This person is very special. And he says that I have a condition. And if I tell you the condition, you'll probably be gobsmacked. And the condition was that, okay, I'm willing to forgive you for this apple that you've eaten without my permission, but you have to work for me for 12 years. 12 years is a long time. He says you have to work for me for 12 years, and after 12 years, I'll decide if I want to forgive you or not. So Huzur Ghaus Pak Rahmatullahi Ta'ala, his father, he started working in that garden for 12 long years. Fast forward the story, 12 years later, he meets the old man again and he says that, Ya Sayyidi, I've worked for you for 12 years, that's what you said. Now do you forgive me for eating this apple? And the old man, he says that I have one more condition. If you can fulfill that condition, then I'll forgive you. And he goes, what is the condition? He says, I have a daughter and she's blind, she's deaf, she can't walk, her hands are not right. If you can marry my daughter, I will forgive you for this apple that you've eaten. Now, all that time, when I first read this story and I said, wow, what a person. You can never ever find such taqwa in nowadays. Nowadays people take over people's land and they don't even tell them. So 12 years later he married, he asked permission and then he marries the daughter. And first time when he sees this young girl, he quickly goes running to the old man. And he says that, Ya Sayyidi, I think there's been a mistake. And he goes, what mistake? You said that your daughter was deaf, dumb and blind and she can't walk. There's nothing wrong with that daughter, that girl that I've been to. She's beautiful, her hands are okay, she can hear, she can speak. And the old man is smiling and he says, why I said my daughter was deaf, she's never heard anything against the Sharia. Why I said my daughter's blind, she has never seen anything against the Sharia. Why I said that she can't walk, she's never been to a place where Sharia will not allow her. That is my daughter and I want to marry, and I married you to my daughter. When you have parents like that, a father who for 12 years worked just to have an apple that he eaten by mistake forgiven, and you have a mother that has never ever committed a sin in her life, then obviously when you have children, you have Ghaus Pak. That is the end result. When you have children like Ghaus Pak Rahmatullahi Ta'ala. So my dear son brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, I want to talk about piety and taqwa. What is piety? What is taqwa? One example we've just heard about the parents of Sayyidina Ghaus Pak Rahmatullahi, how pious they were. Allah Azza wa Jal has mentioned inside the glorious Quran, the most honored of you with Allah is the most muttaqi amongst you. Inna akramakum indallahi atqakum. That indeed those who are more honored in the court of Allah are the ones that are more pious in the court of Allah Azza wa Jal. The more
praiseworthy are those people that Allah Azza wa Jalla, they're close to Allah because of their piety, because of their humbleness, because of their sincerity, because of their fear of Allah. In another place it says that, O believers, Ya ayyuhalladhina amanu, be mindful of Allah as He deserves, and do not die except in submission. Yani when you die, only die with submission to the will of Allah Azza wa Jal. The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he covers this topic and he says, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned in Sahih Muslim, taqwa is here, and he pointed towards the heart. Taqwa is here, and he pointed towards the heart. And then another hadith in Jami' Tirmizi, he says, fear Allah wherever you are. So fear Allah wherever you are. You be at home, you be at work, you be anywhere in the world, fear Allah. It's not that we are in the masjid, let's fear Allah, don't do anything. When we're outside with our friends, it doesn't matter. Astaghfirullah, some people say, it doesn't matter. One of it doesn't really matter. Everything matters. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, fear Allah wherever you are. Follow a bad deed with a good one to erase it, and treat people with good character. So treat people with good character, and do a good thing if you have committed a sin. Now ask yourself, how many sins maybe we've committed today? What have we done to erase that sin? What good have we done to do something better? Now, why taqwa? Why can't we live a life, enjoy ourselves, go on holidays, chill out as they say? Why is Islam not encouraging us to do that? It says that Allah Azza wa Jalla mentions in the Quran, whoever has taqwa of Allah, He will make for him a way out and provide for him from where he does not expect. So that person, if he has taqwa, if he is trying to become a good person, Allah will give him rizq from where that person will never expect his rizq to come from there. You know, that is when a person becomes close to Allah. One of the biggest complaints or the biggest problems that we have today is people complaining that I earn a lot of money, I don't know where my wealth goes, I don't know where my money goes, I don't know where I spend that money. I earn a lot of money, but everything is spent, there's nothing left in my hand end of the week. You see a lot of people complaining about that. One of the reasons is, Pyare Islam Bhaiyo, maybe it is us. Maybe the way we earn our money, maybe the way we spend our money, and maybe it is all how much taqwa we have in our hearts as well. Hazrat Sayyiduna Yusuf alayhi salatu was salam, and all of the prophets of Allah, remember, you will be tested. You will be tested in your life. You will be tested. Allah Ta'ala mentioned in the Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah will test you with fear, وَالْجُوءِ, with provisions, وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, with less wealth, وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. He will test you with your life, وَالثَّمَرَاتِ, with your children. One of the hadiths he mentioned that thamarat, the tafsir is that it is children. Allah will test you with your children. And this is what we see today. Majority of the parents, you know, they come to us and they complain about the children not listening to them, children, ma'azallah, replying back to them, children not studying what they should be studying. And basically there's a lot of issues, there's a lot of problems. One of the reasons is, Pyare Islam Bhaiyo, it could be us. That reason, that problem could be us. Why? Because maybe I've not lived a life of fear of Allah, taqwa, piety. And I can remember when Nigran Shura, he once did a bayan. And in that bayan he was talking about an old man who had 3 children. He had a daughter that was quite young, about 17, 18-year-old, and he had 2 little children. And that old man, he became ill. And he was on his bed now, he couldn't go to work, he couldn't earn his wealth now. And there was no one to bring food, to bring money home. So one day, his eldest daughter, she had an idea. She goes, I've seen my brother and my sister and my father going without food for so many days. I need to do something. I need to go out and earn some money. So with this bad intention, she left the house. All day long, she's been walking up the market, down the market, up the market, down the market. No one even looked at her.
And she even had the intention that if, ma'azallah, if needed, I will sell myself, I will sell my body, and I will bring money home tonight. All day long she's been walking up and down. And I want you to listen to this very carefully, especially the young brothers who are not married yet, maybe. And for those who are married, I want you to listen to this story very carefully. So this young girl, late at night, she comes back home. The father's on his bed, he's worried about his daughter. The brother and sister, they're worried about their body, where you been? And the father, as soon as she walks in the house, she puts her head down in shame. And the father asks her, where have you been all day? Have you been worried about you? And the daughter, she puts her head down and she says, Dad, I've seen for 3 days there's no food on the table. My brother and sister and you are hungry. I went there with a bad intention that if I have to sell myself, I will sell myself and I will bring food to the table tonight. But what's happened is all day I've been walking up the market, down the market, but no one even looked at me. I've come back home empty-handed. And the father puts a smile on his face. And he goes, my daughter, why would anyone look at you with such eyes when your father has never set eyes upon an ghair mahram woman all his life? Sari zindagi تیرے باپ نے کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھا, تیری طرف کیوں بندہ دیکھے؟ You know, sometimes, پیارے اسلام بھائیو, we always try to put it onto the children, it's their fault, our children, ماحول خراب ہے. Let's all look at ourselves, ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. Let's look at ourselves in our own environment, and that small house that we have. What kind of environment do we have in our own homes? And the Quran, he mentions, hasten to forgiveness, spend in ease and hardship, restrain anger, pardon people, when they slip, they remember Allah and repent. Inner watchfulness, He knows the stealthy look on what the breasts conceal. So Allah Azza wa Jalla knows everything. What we do, what we think, what we hear. Allah Azza wa Jalla is aware of everything. So we need to ask ourselves a question, when we are at home, how is our life? How do we live as a Muslim, as parents? Our duty was to bring up our children according to the Sunnah. As a Muslim, how do I bring up my children? You know, how much worry am I about my children's education? Today, there is one worry that you see in one majority of the parents face is children's education. We want our children to become the best in the society, and no one stops that. We've mentioned this many times. No one stops you from getting a good education. But when it comes to the deen, we do ask a question. Your child, alhamdulillah, has spent many years studying in the universities. He has a degree now, he's a PhD holder. But what about your deen? I met with a father and his son was a doctor. He was a practicing doctor. I went to their house and they had a few problems, so we went for dua. And I sat down and the father was praising his son. My son, he's done an 8-year degree in hospital. He's become a GP now, and I'm so proud of him. He's done so much. He's worked really hard. And the father went to get some food for the table. And I asked us, and I thought, Dr. Sahib, mashallah, good to see you, alhamdulillah. I started asking about his studies, you know, and he said, oh, I struggled quite a lot. My father was a factory worker. I struggled and I worked really hard. And alhamdulillah, I was happy for that. That mashallah, you know, you reached your goal. But tell me one thing, how are you with your Quran? To be honest with you, uncle, I don't know how to read the Quran properly. Okay, what about your salah? Well, you must be offering your 5 times salah. I won't lie, I offer them whenever I can. Now you tell me that if that son, mashallah, has become a doctor, when you think about the deen, there's nothing in him. There is no deen inside him. Ma'azallah, he doesn't offer his salah. Ma'azallah, he doesn't know how to read the Quran. I've not tested him on his kalimah. I had a nikah that I went to once, and I read the nikah, and the groom, I had to recite the kalimah 3 times. He just could not have the words on his lips. Ashhadu. I had to spell it out as if he was someone who was accepting Islam the first day. That's how he was reading. Now you tell me, on both scenarios, look at the parents of Ghaus Pak rahmatullah alayhi, and look at the parents of today. You know, when we say that, ma'azallah, Islam is going through a very tough time,
we need to ask ourselves, as a parent, what am I doing to benefit my religion? What am I doing to benefit my family? I always say this, that Alhamdulillah, 900 years ago, 1000 years ago, Alhamdulillah, our great-great-great-grandparents accepted Islam. 1000 years down the line, we are still Muslims. But the million-dollar question is, 50 years down the line, 100 years down the line, what is going to happen to our children? Someone sent me a video the other day. I went into a masjid and they said, oh, because you are in that area, let me send you this video. And Pyare Sahib, when I watched that video, seriously, I was shocked. It was a person who was a Muslim. He was being Christian at a church and he was a Muslim. And the person that sent me the message, he goes, he's from our ends, he's from Mirpur. And that was not the first video I've received. Wakefield is just down the road. 3 people that I know converted to Christianity. They left Islam. 6 people I met in Rotherham that have already accepted, they've already left Islam. They've become atheists. Now all this is happening in our community. What are we doing to counter-tackle that? What are we doing? Today we're sending our children, I'm sorry to say this, but our children are going to the madrasa not to learn education. It's just so the parents can have a rest for 1 hour and a half, 2 hours at home. This is what is happening. Our parents, when you call them, they don't even come to the madrasa. We want to talk to you about your child's future. Please come to the madrasa, sit with us, we want to talk about, oh Qari Sahib, I don't get time. If you want, just send me a message and I'll try to reply back to you. That's the kind of environment we are living in. So if the parents are not good Muslims themselves, what can we say about the children? I was in Canada, and one of the questions we asked one of the Islamic brothers, about 5, 6 of them that was sat there, and I asked a question. I goes, what if you were in Pakistan, if you were in, there was from Pakistan and India, and I said, what if you were in Pakistan, in India, what percentage would you give that you would die as a Muslim? And they said probably 90%. And I said, now you're in Canada, what is the percentage do you think that you will die as a Muslim? And they said 50%. And I said, okay, what about your children? They are in Canada. If they were in India, I'm not going to ask you in Pakistan, but now your children are in Canada, what percentage would you give, or would you give to your children, or their children, meaning your grandchildren, that they will die as a Muslim? 5% chance. 5% chance that they will die as Muslims. Maybe they're not the children, but their grandchildren. Alhamdulillah, sometimes, when I go to different countries, we went to Canada, one person has to travel 4 hours every Friday to come and read Jummah Namaz. 4 hours he travels just to come and read Jummah Namaz. We're lucky. We just have to walk for 5-10 minutes and you go masjid there. We were in Italy a couple of weeks ago for the Milad Julus, and we were in a place called Civita Nova. I said it right? No, Città Nova. Masha Jazakallah. Città Nova. And the Muslims there, the closest masjid that we had from Rome, because we landed in Rome, and they said that the closest masjid in Città Nova was 3 hours away. And Alhamdulillah, in Dewsbury probably we go about 12-13 of our Sunni masjid. This is how lucky we are. But how many people would come to the masjid? Pyare Sahib, why this ijtima was organized is so that we can come, we can listen to something, and we can make our lives a better life. Let me tell you, as a father, your children will look up to you. They will look up to you. What our parents do, they do good for us. That's the normality. Is there any parent that will do bad for their children? Apart from one, I've not seen any parent. Apart from one. I saw a young lad smoking drugs in this field, and I said, Puttar, if your dad was here, you would have been in deep trouble. It was my dad sat next to me. So both father and son were smoking drugs. That was years ago. We were quite young at that time. But now, ask yourself a question. No father, no mother will ever think bad about their children. So, Pyare Sahib, when we go, I'm going to say this as well, when we go to these weddings, where there is music, where there is dancing,
you are there with your children. Don't you think that your children who are young, they don't understand what is happening. The only thing that they do understand is this is a good thing because my mom and dad are with me. Don't you think that they will follow you? They will look at you, that this is something good. Music, when you listen to music, they will think, it's fine, my mom and dad listen to it. If it was bad, then my mom and dad would have told me. Because, yes, you do tell them, don't do this, that is bad. Don't do this, that is bad. But we never talk about these kind of things. And this subject is something that even sadly to say, some of the elders are involved in it as well. I went to a wedding, did the nikah, and I said that look, one condition I will come for the nikah, there will be no music. Oh, Janab, do you come at least? I promise you there will be no music. As soon as I read the nikah, the music started. So I went to the groom and I said, yeah, you said there's going to be no music because my dad's on it. His dad, Buzurg, and he was there, and he goes, oh, Afazi khair hai, putra ni shadi hai, Allah maaf karne wala. Now, this morning I got a message from a family, please can you make time and come to my house? My dad always on TikTok and he's not even reading his namaz. The children are worried. It's the opposite now. It was the fathers that were worried or the mothers that were worried about their children. Now we have children that are worried about their parents. That my father is always on social media, doesn't offer his salah, and is becoming a bad influence on our brothers that are growing up. And seriously now, I've got to make time to go and visit that family. Majority of the cases, that's what we have. One of the easiest way, Pyare Islam Bhaiyo, is to bring your children with you to the Ijtima. The weekly Ijtima of Dawat Islami, bring your children to the Ijtima. This is not just an Ijtima. Wallahi Azim, I stood in the masjid. This is an Iman saver. Ye Iman bachane ki tahreek hai. This is a way that we can safeguard our Iman. When you bring your children, maybe they'll be sad that, mashallah, my brother's boy is his son. He doesn't even know where he is. But he's in the masjid, isn't he? He's in the good place. Inshallah, one day when he grows up, he will think, Dad used to take me to the masjid, so we should go to the masjid. Dad used to go to the Ijtima, we should go there. Dad used to travel on the Kafilah, we need to go there. If you are with your children, most likely your children will follow your footsteps. But if you do not bring them to the Ijtima, and then we say, my son doesn't listen to me, and most of the time, kabhi hansi bhi aati hai, rona bhi aata hai. You talk to the parents. I had a Haji Sahib coming to me the other day, and he says, can you talk to my son please? He doesn't listen at home, he tang karna, pareshan karna, koi pata nahi ase ki wajah kya hai isi ki. And I said, Haji Sahib, don't worry, Jumrati Ijtima hona, Ghusiya Masjid tusi aano, inshallah Islam bhaiya na mulaqat kare. مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھی نہ سبرا مائکل گھڑی کو نہیں تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے باوان کار رہنے ہیں ذرا گھڑی کو نہیں کتھا جان بیچارے نہ کار بار جائے سکنے when you have to go elsewhere you'll get a lift of someone کوئی نہ کوئی گھڑی کی فون کرنے ہونے جناب کہ اتھا جانا ہوتا ہے صرف گھڑی نہیں لبنی تا اجتماع جانے واسطے صرف گھڑی نہیں لبنی قافلے میں جانے واسطے باقی سارا دن اسا پھرنے رہے ساں صرف اس وقت اسا مصروف ہوئی جانے. You tell me, we don't have a magic wand. We bring people here, like all of these guys, mashallah, and I'm not doing it for you. بیان میں کسی کے لیے نہیں کر رہا, میں اب واللہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ I need to make myself a better Muslim as well. تو پیارے اسلام بھائیو, if we really follow the footsteps of Sayyidina Hawth Pak Rahmatullah alayhi, let's take one homework for tonight. ایک ہوم ورک چاہیے, دے دے ایک ہوم ورک. وہ ہوم ورک اتنا ایزی ہے, آپ حیران رہ گئے. This is the first step towards making our life and our household a better life. That homework is your Fajr namaz with the Jamaat. میں آنند فکر شریع طور پر جائز بھی نہیں ہوگا if I say who's going to accept that. تو یہ کوشش کریں پیارے اسلام بھائیو کہ all of us today, this is our first step towards the right path. Alhamdulillah, many of you will be going to the masjid. Dawat Islami is not about having the biggest gathering. Dawat Islami is not about bringing the best muballigh, doing the best bayan. Dawat Islami is about amal. Amir Ahl Sunnat, when he says something, he probably does something before he says.
So we need to make ourselves practicing Muslim. ہماری مسجدیں پہلے سے ویران ہوتی جا رہی ہیں. We have no excuse. Majority of the masajids now, Fajr Salah is probably 6:30, 6:45. It's so easy that we can wake up and then try to walk to the masjid. There's a lot of people like me who want to lose weight. Lose weight کرنا ہے تو صبح مسجد میں پیدل جائیں. ٹھیک ہے, I'm not stopping you. جم میں جانا شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں. Sit with the scholar, discuss about it. Is it okay if I go to the gym? لیکن the best exercise, go to the masjid for Fajr in the morning. اس کی اپنی برکتیں. ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں, جو برکتیں نازل ہوتی ہیں نا دنیا میں, the blessings that are showered upon the dunya, you know what time they are showered? At the time of Fajr. If we are asleep, that's why the scholars they say, do not go back to sleep before sunrise. After sunrise you can go back to sleep, but not before that. Why? The risk, the sustenance is given to the people in the dunya at that time. ہمارا رزق تقسیم ہو رہا ہے, ہم اگر سوئیں تو ہمیں کیا ملے گا حصہ. تو پیارے سامعین, انشاءاللہ let's all take this challenge. We can alhamdulillah talk about it all night, we can do whatever we want. مین مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے فجر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ جہاں ممکن ہے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی جائے گی. تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیے گا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے
سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سے اعظم کا جمیل قادری سو جان ہو قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان ہو مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتل کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی سے تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم بولو ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ
بات بنے گی میرا دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، بولو لجپال کرم دو، منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے، میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتنی میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ عمل بھی۔ دلائل الخیرات کے خطبہ میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے غائب ہیں، ابھی آپ کے سامنے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے بعد آئیں گے، یعنی جب آپ کا ظاہری وصال ہو جائے گا تو جو اس کے بعد آئیں گے ان کے درود کا کیا حال ہے؟ مراد یہ تھی کہ وہ درود آپ تک کیسے پہنچے گا کہ جو ابھی آپ کے سامنے موجود نہیں۔ مراد یہ کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ سامنے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی درود تو پڑھیں گے، تو ان کے درود کا کیا حال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا کہ عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں، و عارفہم، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں، یعنی بھلے وہ سامنے بیٹھ کر پڑھے یا دور سے پڑھے یا میرے بعد ظاہری وصال کے بعد پڑھیں گے، تو جو بھی محبت سے پڑھے گا فرمایا کہ اس کا درود میں خود سنوں گا، ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور حضور اس کی پہچان بھی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ نہیں ہے اللہ کے اولیاء مگر متقی لوگ، یعنی اللہ کے ولی صرف متقی ہیں۔ اس کا مطلب جو متقی نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں، صرف متقی وہی اللہ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام غوث اعظم۔
اب یہ رب کا محبوب جو بن گیا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے، سرکار نے رب کا یہ بیان جو ہے وہ فرمایا، رب کا کلام سرکار بتا رہے ہیں، رب یہ فرماتا ہے، رب کا یہ حکم ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کو عام نہ سمجھنا، کان تمہارے جیسے ہی ہوں گے، آنکھیں تمہاری جیسی ہی ہوں گی، ہاتھ بھی تمہارے جیسے ہوں گے، ان کے پاؤں بھی تمہارے جیسے ہوں گے، ان کی زبان بھی تمہارے جیسی ہوگی، الفاظ بھی بولیں گے تو وہ تمہارے الفاظ سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن رب کی بارگاہ میں مقام کتنا ہے، ان ہاتھوں میں طاقت کتنی ہے، ان کانوں کی قوت سماعت کتنی بڑھ جاتی ہے، ان آنکھوں کی قوت بصارت کتنی بڑھ جاتی ہے، ان ہاتھوں میں جن میں نور خدا کی طاقت آ جاتی ہے وہ کیسی طاقت ہوتی ہے، ان کے قدموں میں کتنی طاقت آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو پھر وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، صرف ایک قدم، تو واپس کر لیتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدوں کے یہاں بیٹھے، تھوڑی دیر بعد اٹھے، قدم اٹھایا واپس کر لیا، پھر اٹھایا واپس کر لیا، تو پوچھتے ہیں مریدین حضور کیا ماجرا ہے، آگے قدم رکھتے کیوں نہیں، آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قدم اٹھاتا ہوں آگے رکھنے کے لیے، لیکن جب رکھنے لگتا ہوں رب کی زمین ہی ختم ہو جاتی، تو پھر ان کے لیے یہ ساری کائنات ایک قدم ہی بنتی ہے۔ کیوں کہ اب یہ ان کی وہ انسانی طاقت نہیں، یہ نورانی طاقت ہے، یہ رب ذوالجلال کے نور کی طاقت ہے کہ وہ بندہ رب کا محبوب بن چکا ہے، اس کے کانوں میں بھی جو طاقت ہے، قوت سماعت جو ہے، پاور آف ہیئرنگ جو ہے، وہ بھی اللہ کے نور کی ہے۔ رب خود فرما رہا ہے میں اس کے، یعنی اب ترجمہ کریں تو عجیب لگتا ہے، ترجمہ یہ بنتا ہے، رب فرماتا ہے میں بنتا ہوں اس کے کان، مراد کیا ہے کہ اب اس کے کانوں میں میرے نور کی طاقت ہے، تو جو رب کے نور کی طاقت سے سنے پھر اس کے لیے کیا بعد اور قریب ہوگا، کیا دوری ہوگی، کیا نزدیک ہوگا، وہ رب کے نور کی طاقت سے سنتا ہے۔ تو پھر یہاں سے بھی کوئی پکارے تو کہیں اللہ کا ولی ہو جسے نور کے، رب کے نور کی طاقت سے سننا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو وہ سن سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر شریف پر مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پکارا تھا نا، یا ساریۃ جبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو کہ دشمن ادھر سے حملہ کرنے والا ہے۔ یہ بھی ولی تھے، وہ بھی ولی تھے، صحابی تھے، وہ وہاں پہ ہیں، میدان جنگ میں ہیں، یہ یہاں سے مسجد نبوی شریف میں کئی 100 میل دور، یہ یہاں سے دیکھ بھی لیا، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے کئی 100 میل دور دیکھ لیا، ان کو کہہ رہے ہیں پہاڑ کی طرف دیکھو، یعنی مسجد نبوی شریف میں بیٹھے سیدنا عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ رب کے نور کی طاقت ہے۔ اور یہاں سے بولے، ایسی زبان سے بولے، تفسیر رازی میں اسی روایت میں الفاظ کچھ زیادہ ہیں کہ لسان کا بھی ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے اس کی زبان میں بنتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا، تو جو نور خدا کی طاقت سے کلام کرتا ہے تو پھر وہ ہزاروں میل دور سے پکارے تو آواز پہنچتی ہے، اور سننے والا جب نور خدا کی طاقت سے سنتا ہے وہ ہزاروں میل بھی بیٹھا ہوا سن لیتا ہے، کیونکہ اب وہ ہم جیسی نہیں ان کی قوت سماعت، اس میں نور خدا کی طاقت ہے، ہم جیسی ان کی قوت بصارت نہیں، اس میں نور خدا کی طاقت ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی نور خدا کی طاقت ہے۔ ارے ایک بندہ اپنی آنکھ کتنا بہت ہی ویدر کلیئر ہو تو کہاں تک ویزیبلٹی جو ہے وہ کہاں تک ہوتی ہے، کتنے مائلز وہ دیکھ لے گا، پیچھے تو کتنی رکاوٹیں آ جائیں گی، اوپر کی طرف دیکھے تو ہو سکتا ہے کئی سارے مائلز، 16 مائلز 17 مائلز، آپ ویدر چیک کرتے ہیں نا تو وہاں بھی آ رہا ہوتا ہے ویزیبلٹی جو ہے یہاں تک ہے، اتنے مائلز تک ہے، بالکل کلیئر ہو تو کی ہے 16-20 مائلز اتنا دیکھ لے گا، یعنی یہ بندہ جو ہے وہ کتنا دیکھ سکتا ہے، یا اس سے آپ زیادہ کر لیں 30 مائلز 40 مائلز دیکھ لے گا، اوپر سے نیچے دیکھے، لیکن کتنا میکسیمم کتنا دیکھ لے گا 40-50 اتنے مائلز ہی جو انسانی قوت بصارت ہے، تو وہ تو یہاں تک کی، اور پھر کوئی چیز بھی آگے بالکل تھن سا کلاؤڈ بھی آ گیا تو آگے اس کو نظر نہیں آئے گا، وہ پردہ بن جائے گا، کیونکہ یہ انسان کی قوت بصارت ہے،
کتنا دیکھ سکتا ہے؟ ایک طرف اگر زمین پر ہے نظر ڈالے گا، آگے جوئی دیوار آئے گی کچھ نظر نہیں آئے گا، درخت آگے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور کوئی چیز آگے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جو بندہ اپنی بصارت کی طاقت سے دیکھتا ہے تو کوئی چیز بھی آڑے آ سکتی ہے، کوئی چیز بھی اس کی نظر کو دیکھنے کو روک سکتی ہے، لیکن جو نور خدا کی طاقت سے دیکھتا ہے، جو رب کا محبوب بن چکا ہے، رب نے جسے محبوب بنا لیا، جب وہ نظر اٹھاتا ہے تو اس کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ حضور غوث پاک رب کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یقیناً ہمارا حسن ظن ہے کہ رب ان سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے جب رب کے محبوب بنے تو ان کی آنکھوں میں بھی نور خدا کی طاقت تھی، اسی لیے اعلان کرتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ، کہ میں اب یہاں ایک اور بات علماء نے بیان فرمائی کہ نظرت الی بلاد اللہ، صرف دنیا کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے شہروں کو، اللہ کے شہروں کو، اللہ کے سارے شہروں کو۔ علماء نے فرمایا اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کہاں کہاں ہے اللہ کے شہر، ایسے الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں، ایسے دیکھتا ہوں کہ خردلتن علی حکم اتصال، جیسے رائی کے دانے کو ہتھیلی پر دیکھتا ہوں۔ تو ہم تو نظر اٹھائیں تو ایک طرف اٹھائیں گے پوری مسجد بھی نظر نہیں آتی، ہاں اندر نظر آ گئی تو باہر نہیں نظر آئے گا، کیونکہ ہم اپنی وہ ایک انسانی جو طاقت ہے دیکھنے کی اس سے دیکھتے ہیں، لیکن جو نور خدا کی طاقت سے دیکھے تو پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے۔ جو انسانی طاقت سے دیکھنے والے تھے، آئنسٹائن نے کیا کہا تھا کہ اگر مجھے 1 ملین سال کی عمر دے دی جائے، 1 ملین سال، 1 ملین ایئرز، 10 لاکھ سال اگر میری عمر ہو اور میں اس دنیا کی سیر شروع کروں، اس دنیا کی، اس نے دنیا کا ذکر کیا، تو میں جتنے شہر ہیں، جتنی آبادیاں ہیں، وہ ساری نہیں دیکھ سکتا، میری عمر ختم ہو جائے گی، 10 لاکھ سال کی عمر ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے حساب سے کہہ رہا تھا کہ جو اس کی ایک انسان ہونے کی ناقت سے قوت بصارت تھی، ایک انسان کی حیثیت سے، تو وہ تو 10 لاکھ سال میں نہیں دیکھ سکتا اس دنیا کے شہر، لیکن جس کی آنکھوں میں خدا کے نور کی طاقت ہو وہ ایک نظر سے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیتا۔ کیوں؟ اب وہ رب کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہیں، بلکہ وہ تو مادرزاد ولی ہیں، وہ تو پیدا ہوتے ہی درجہ ولایت پر تھے، وہ ولی ہیں۔ اسی لیے جب آپ مسند پر مسند نشین ہوئے نا تو کسی نے پوچھا تھا متى علمت انک ولی اللہ، کہ حضور بتائیے تو صحیح آپ کو کب پتہ چلا تھا آپ اللہ کے ولی ہیں، کب پتہ چلا تھا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو بڑی پرانی بات ہے کہ میں ابھی چند سال کا تھا، اپنا بستہ اٹھا کر مکتب کی طرف جاتا تھا، مدرسے کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت میں آوازیں سنتا تھا کہ کوئی فرشتہ میرے آگے چل رہا ہے، کوئی سائیڈ پہ چل رہا ہے، اور کوئی آگے بڑھ کر اعلان کر رہا ہے کہ رستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، یعنی ابھی بچپن کے عالم میں تھا تو مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ کے ولی کے قانون نور خدا کی طاقت ہوتی، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں نور خدا کی طاقت ہوتی، جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں میں نور خدا کی طاقت ہوتی، جس سے وہ پکڑتا ہے، نور خدا کی طاقت سے وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ مریدوں کے حق میں وہ بلائیں تو پہنچتا بھی ہے، ان کی مصیبت پریشانی کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی لیے حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو، اور اس کا ستر کھل جائے، وہ مجھے پکارے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کے ڈانپ دیتا ہوں۔ کیونکہ اب اس کو قیاس کریں گے نا ہم اپنے اوپر کہ ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے، تو نظر کہاں تک پہنچتی ہے، قوت سماعت کیسی ہے، کتنا ہم سن سکتے ہیں، کتنی دور سے کوئی ہمیں پکارے تو ہمارے تو کان کے پردوں تک کوئی آواز آ کر ٹکرائے گی تو پھر سنیں گے،
ہم اپنی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے سنتے پکڑتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرتا ہے، اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی سمجھ میں نہ آئے، یعنی مسلمانوں کو کم از کم، کوئی کافر اس کا انکار کرے تو وہ ہے ہی کافر، مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جی ممکن کیسے ہے؟ بھی اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کرامت ہے، بھی ممکن نہیں ہے، عقل میں بات نہیں آتی، اسی لیے تو کرامت کہتے ہیں۔ نبی سے ایسی بات ہو بھئی عقل میں نہیں آتی تو معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ کرامت کو بھی عقل سے تو لیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ عقل بہت چھوٹی ہے اور کرامت بہت بڑی ہے۔ تو ایک پاؤ جس برتن میں آتا ہو اس میں آپ 1 kg کیسے ڈال سکتے؟ 1 کوارٹر آتا ہے ایک برتن میں، اتنا ہی باؤل ہے، 1 کوارٹر آ سکتا ہے اس میں، تو اس میں 1 kg کیسے ڈالیں گے؟ چوتھا حصہ کلو کا آ سکتا ہے، تو کلو تو آئے گا ہی نہیں۔ تو عقل چھوٹی ہے، کرامت بہت بڑی ہے، عقل میں نہیں آئے گی، اس پر ایمان رکھنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جو ہے اس کی اتنی طاقت نہیں ہو سکتا، تو قرآن سے پوچھ لیجئے۔ سلیمان علیہ السلام کے جو دربار کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے نا، قرآن نے بیان کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ اس کا تخت لانا ہے، کون لے کے آئے گا؟ تو بڑا ایک عفریت خبیث جن بولا کہ میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ فرمایا تمہارا یہ دربار ختم ہونے سے پہلے۔ اس کی جو وضاحت لکھی ہے یہی کوئی 3-4 گھنٹے، کہ 3-4 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ کتنے 100 میل دور، 7 محلات میں، یعنی 7 دروازوں کے اندر مکفل تھا، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے 7 تالے تھے، 7 لاکس، ان کو بھی توڑنا تھا۔ پھر وہ ایسا کہ جس کو شاید 50 لوگ اٹھا سکیں، 80 لوگ اٹھا سکیں، 100 لوگ اٹھا سکیں، مختلف روایات ہیں، اس کو بھی اٹھانا تھا، تالوں سے اندر بھی جانا تھا، ساری سیکیورٹی کو بھی عبور کرنا تھا، لے کے آنا تھا۔ تو پھر بھی جن نے کہا نا کہ لے آؤں گا، 3-4 گھنٹے میں لے آؤں گا، حالانکہ اس وقت تو کوئی ایسی فلائٹ بھی نہیں تھی، ایئر لائن بھی نہیں تھی، تو جن نے جانا، تو جن کی اتنی طاقت ہے نا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، وہ جانتے ہیں نا کہ اس کی بڑی طاقت ہے، جن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی۔ اگر ناممکن ہوتا تو نبی تو ناممکن کا سوال نہیں کرتا، ناممکن کا نبی سوال نہیں کرتا۔ تو سلیمان علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے چاہیے بھی، 3-4 گھنٹے بھی جو دورانیہ بنتے ہیں وہ نہیں، فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اب فرمایا کہ وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو کیا کہا کہ آنا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنے 100 میل دور، اتنا بڑا تخت کہ جس کی لمبائی 80 گز، جس کی چوڑائی 50 گز، جس کی اونچائی 30 گز، اتنے 100 میل دور مکفل تالو کے اندر پڑا ہوا، اس طرف کبھی گئے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں وہ کس طرف ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لے آؤں گا کتنی دیر میں؟ کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو یہ عقل میں آتا ہے بھی آنکھ جھپکنے سے پہلے تو اس طرف سے ادھر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، دائیں سے بائیں نہیں کرتے، آنکھ جھپک رہے آپ سامنے، آپ کو کیا ہے اس کو اپنی پاکٹ سے نکال دے، تو اس کے نکالنے سے پہلے ہاتھ جانے پاکٹ تک، ہاتھ جانے تک آپ آنکھ جھپک لیں گے۔ تو پاکٹ سے چیز نکالی نہیں جا سکتی، آنکھ جھپکنے کی مقدار اتنے ٹائم میں، اور وہ سینکڑوں میل دور کہہ رہے ہیں اتنا بڑا تخت لے آؤں گا، اور لے بھی آئے۔ تو یہ کہ یہ عقل میں آتا ہے؟ عقل میں نہیں آتا، لیکن قرآن میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایمان رکھنا ہے نا، اس پر ایمان لانا پڑے گا، کہ ورنہ کہاں جائے گا ایمان کہاں جائے گا؟ بھئی قرآن میں ہے، رب نے بیان فرمایا۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں نا آج کل اتنا سوشل میڈیا پہ اتنا جس کا جی چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، بھئی یہ کیسے یہ بات ہی نہیں عقل میں آتی، سمجھتے ہو؟ اور اگلا دیکھنے والا بھی وہ بھی عقل میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں ان میں عقل استعمال کریں نا۔ جہاں کہا ہے کہ افلا یتدبرون، ٹھیک ہے، وہاں تدبر کریں۔ جہاں کہا کہ تم عقل نہیں رکھتے، اس کی سمجھ نہیں رکھتے،
اب یہاں جو بھی کوئی اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں وہ بات کر دیتا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں اس کی بات ویسے سمجھ میں آتی ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو عقل میں آنے والی بات، کتنی باتیں وہ عقل میں نہیں آتی۔ عقل میں تو ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا جن نے رب کو دیکھا ہے، ان کے دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم تو 1400 سال بعد آئے، تو ہم نے کبھی کہا کہ عقل میں نہیں آتا کہ اللہ ایک ہے؟ معاذ اللہ ایسا کوئی کہے گا تو اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ تو یہی تو ایمان ہے کہ جو عقل میں نہ آئے اس کو قبول کر لینا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اب قرآن کا کیسے انکار کریں گے؟ تو یہی کرامات جب پہلو کو ملی ہیں، پھر احادیث میں جن کا ذکر ہے، اور ایسی باتیں ہیں اگر اس کو حدیث کہے بغیر آپ بیان کریں نا تو کوئی کہے گا کہ یہ سٹوری آپ نے بنائی ہے۔ یعنی صحیح بخاری شریف کی ایسی حدیثیں ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کہیں کہ حدیث ہے، ویسے بیان کریں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی کوئی سٹوری ہے، بچوں کو سنانے والی ہے، لیکن سٹوری ہے کہ اس کی اصل کوئی نہیں۔ اور وہ باتیں ایسی ہیں جو سرکار نے صحابہ کو بیان کی، پہلوں کی ایسی سٹوریز ہیں جو حقیقت میں تھیں۔ تو اس لیے ہر چیز میں کہ یہ عقل میں نہیں آتی، اور یہ کرامت معجزہ جو ہے یہ تو آپ ذہن میں رکھ لینا، یہ عقل میں آنے والا نہیں۔ اور پھر بات قبر کی ہوتی ہے، بات حشر کی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتی۔ تو حشر کی وہ عالم برزخ ہے، ان کی باتوں کو تو قیاس ہی نہیں کر سکتے اس دنیا پر، وہ عالم ہی ایک الگ ہے۔ جیسے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا، وہ ایک الگ عالم ہے، اس کے معاملات الگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب عالم ارواح میں تھے تو اس کے معاملات الگ ہیں۔ اب ان باتوں کو یہاں قیاس کرنا شروع کر دیں، یا جو عالم اپنے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ایک عالم وہ ہے، اس کو نہیں قیاس کر سکتے اس عالم دنیا پر؟ بھی دنیا میں آ گئے نا، تو اب 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہا بچہ، اب پیدا ہونے کے بعد اس کو کسی دوسری عورت کے پیٹ میں دوبارہ رکھ دیں، یا اسی ماں کے پیٹ میں دوبارہ رکھ دیں، وہ رہے گا؟ تو پہلے رات اسی پیٹ میں بھئی، اب عالم دنیا میں جب آ چکے اب اس کے معاملات الگ ہیں۔ اسی طرح جب دنیا سے چلے جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی، اب اس سے اگلے معاملات الگ، وہ الگ شروع ہو گئے۔ اب مردے کے بارے میں کتنی چیزیں بیان کی کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے تو بالکل سن پڑا ہوتا ہے، کوئی حرکت نہیں ہوتی ذرا بھی۔ لیکن روایتوں میں موجود ہے کہ وہ کیا کیا کہتا ہے، روایتوں میں موجود ہے قبر میں رکھ کے پلٹتے ہیں تو تمہارے چلنے کے جوتوں کی آواز بھی سنتا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کے بالخصوص جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کرتے نا، تو ایک کرامات کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جو حضور غوث پاک کی کرامات کے بارے میں کتاب بہجت الاسرار، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی اس طرح خوبصورت تعریف کی ہے، فرمایا کہ یہاں جو کرامات ذکر ہیں یہ بالکل سند کے ساتھ ہیں، یعنی فلاں نے فلاں سے بیان کیا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور اس نے دیکھا، یعنی پوری ان کی سند ہے کہ جب سے اس کرامت کا ظہور ہوا۔ یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یونیک جو ہے وہ ان کی عظمت اور شان ہے کہ جب سے آپ کی کسی کرامت کا ظہور ہوا اس وقت سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ وہ بیان ہوتی رہی۔ یہ بھی حضور غوث پاک کی کرامت ہے کہ جب سے ظاہر ہوئی اس وقت سے لے کر، تو آپ نے فرمایا کئی اعتبارات سے ان کی سند دیکھیں تو اس کی اوتھینٹسٹی، جس طرح بخاری شریف مسلم شریف کتابوں میں روایات کی سند کی حیثیت ہے، کئی اعتبارات سے ان سے بھی اعلیٰ بنتی ہے۔ اس طرح وہ سندن کہ اتصال کے ساتھ ان کو روایت کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی مطلب ایسے ہمیں فوراً نہیں، ہاں باقی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا 11ویں شریف کھاتے رہے ہیں، اپنے والدین سے حضور غوث پاک کا ذکر سنا اور کرامتیں سنتے سناتے آئے ہیں، ابھی آ کے سوشل میڈیا پہ کسی کا ایک کلپ سنتے ہیں، بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، اور آج تک غور ہی نہیں کیا۔
بھی غور نہیں کیا، اب شیطان غور کروا رہا ہے. پہلے مان رہے تھے، اب یہ جو غور ہے نا، تو یہ وہ غور نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. غور تو یہ چاہیے تھا، اللہ کے اتنے بڑے بندے. اور ایسے لوگ جو ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ تو بڑی بری طرح پھنس جائیں گے. اب حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، جب دجال نے آنا ہے، جب دجال نے آنا ہے تو اس نے کیا کیا کرنا ہے؟ اس نے دکھانا ہے وہ بارش برسائے گا، سبزہ اگائے گا، بندے کو صحیح سلامت بندے کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے بالکل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے دور پھینکے گا اور آواز دے گا، وہ گوشت پورا مل کر پورے دونوں ٹکڑے قریب آتے ہوئے پورا بندہ پھر بن جائے گا، زندہ ہو جائے گا. کہے گا اب بھی مانتے ہو کہ نہیں کہ میں اللہ ہوں، معاذ اللہ میں رب ہوں؟ لیکن مومن اس وقت بھی کہے گا کہ نہیں، تو کافر ہے. اور جو سچا مومن ہے حدیث پاک میں وہ کہے گا ہاں مجھے اب اور یقین ہو گیا. جب وہ زندہ کرے گا نا، وہ کہے گا مجھے اور یقین ہو گیا، تو دجال ہے. اب کیوں کیسا مومن کہے گا؟ کہ وہ کہے گا یہ کون سی دلیل ہے، بارش برسا لینا، یہ سبزہ اگا لینا، مردے کو زندہ کر لینا، یہ تو ہمارے غوث پاک بھی کر دیتے تھے. تو ہم نے تو ان کو خدا نہیں مانا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کر دیتے تھے، ہم نے تو ان کو خدا نہیں مانا. ہمارے آقا نے سورج پلٹا دیا، انہوں نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، بارش برسا دی، برستی ہوئی بارش کو اشارہ کیا، بادل دور چلے گئے، ایسے درختوں کو چلا دیا. تو ہم نے تو نہیں ان کو خدا مانا، وہ تو اللہ کے بندے تھے. تو لیکن تجھے کیسے خدا مان لے؟ تو جنہوں نے معیار یہ رکھا ہے کہ جو بارش برسا دے، جو سبزہ اگا دے، جو سبزی اگا دے، وہ جو یہ کر دے وہ خدا ہے. تو جس کا معیار یہ ہے وہ دجال سے کیسے بچے گا؟ وہ ساری چیزیں کرے، جو زندگی دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بس وہ صرف خدا ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنا تو قرآن میں. ہمارے آقا نے جابر کے بچوں کو زندہ کیا. تو یہ چیزیں، یہ الوہیت کا تھوڑا معیار ہے. یہ الوہیت، وہ رب ہے، اتنا بڑا رب ہے کہ جس کے بندے بھی یہ کر دیتے ہیں. وہ رب کتنا بڑا ہے کہ جس کے بندے، جس کے اولیاء کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو مردہ زندہ ہو جائے، ٹھوکر لگائیں اس کے نبی تو مردہ زندہ ہو جائے. اس کے نبی جو ہے وہ اشارہ کرے تو درخت چل کر آ کر کلمہ پڑھ کر ان کی رسالت کی گواہی دے. ارے جس رب کے بندے یہ کرتے ہیں وہ رب کتنا بڑا ہے. اللہ کی الوہیت، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھا جائے. تو الحمدللہ ہم حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں. وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ولی کہ قیامت تک ان کے بعد اب جو بھی ولی آئے گا ان کے در سے ہی خیرات لیتا رہے گا. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی جو ہے نا، یہ حضور غوث پاک کا ہی فیضان ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تو حضور غوث پاک کا فیضان ہی تقسیم کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے کئی بزرگوں سے سنا ہے کہ امیر اہل سنت حضور غوث پاک کے منظور نظر ہے، انہی کا فیضان ہی تقسیم کرنے والے ہیں. الحمدللہ تو دعوت اسلامی حضور غوث پاک کا فیضان ہے. آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، اجتماعات میں آئیے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجئے. اگر آپ نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھیے. ابھی آپ صاحب کتنے درد سے حقیقی باتیں جو ہماری کمیونٹی میں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں نا، وہ بتا رہے تھے کہ یہ سن کر بھی چلو ہم کوئی جذبہ لیں. یعنی سنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں. مطلب اب یہ واقعی ہو رہا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے آ کے عالم صاحب کو، امام صاحب کو، استاد صاحب کو، قاری صاحب کو کہ میرے باپ کو سمجھائیے. اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے. تو یعنی باپ، اس کا مطلب ہے اچھی خاصی عمر میں ہے نا کہ بیٹے کو اتنی سمجھ آ گئی ہے، اور باپ اب ٹک ٹاک میں بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کو کمپنی نہیں اچھی ملی، اس کو نہیں کمپنی ملی اچھی. اگر اچھی کمپنی ملتی تو پھر یقیناً اس کے دل میں نیکی کا جذبہ ہوتا،
اور بہترین نیکی کی طرف رغبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صحبت اچھی ہو، آپ کی کمپنی اچھی ہو. اور الحمدللہ آپ دعوت اسلامی میں آئیں، اس سے بہترین صحبت شاید آپ کو کہیں ملے، کہ یہاں دین کا جذبہ، عشق رسول، عمل کا جذبہ، نیکی کی دعوت کا جذبہ، حضور کی سنتیں سیکھنے کا جذبہ، سکھانے کا جذبہ، یہ فل پیکج ہے کہ خود سیکھیں، اولاد کو سکھائیں اور آگے آپ خود سکھانے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.